आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। 4 अशरों पे मुहित अपने सहाफ़ती तजुर्बे की रोशनी में मैं पाकिस्तानी मईशत सियासत के 10 कलीदीन असूलों का तयन कर रहा हूं और इस सिलसिले में अपनी कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो सीरीज़ का आज दूसरा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। कल हमने अपने प्रोग्राम में तफसील से जिक्र किया था किस तरह 5,000 रुपये का नोट दस्तावेजी मईशत का खून चूस रहा है। आज हम बताएंगे कि कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से मुल्क कर्ज़ों के समंदर में डूब रहा है। इसके अलावा इस स्पेशल सीरीज़ में आइंदा अपने प्रोग्राम में हम टैक्स चोरी, करप्शन, स्मगलिंग की गज़ब कहानी अभी आपको बताएंगे और इस खुसूसी सीरीज़ में मुक़न्नना अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की चपकलिश को भी मौजू बनाएंगे। 18वीं तरमीम के असरात, नए सूबे न बनने की वजूहात का भी अहाता करेंगे। खित्ते में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की खामियों का भी जायज़ा लेंगे और गौर होगा कि इस तमाशे पर कि मुल्क में कर्ज़ों के जंजाल और NFC की वजह से वफाक क्यों कंगाल है। कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो सीरीज़ में आज हम मुल्क पर कर्ज़ों के अंबार को मौजू बनाएंगे, यानी कर्ज़ों का बोझ और सूद की अदायगी मुल्की मईशत को दीमक की तरह चाट रही है और कौमी ख़जाने की जड़ें कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रही हैं। खुदा की पनाह है कि पाकिस्तान पर 38 खरब रुपयों के मुल्की और 124 अरब डॉलर के बैरूनी कर्ज़े वाजिबुल अदा हैं। बैरूनी कर्ज़ों में 2 तरफ़ा कर्ज़ का हुजूम 45 अरब डॉलर के लगभग है, जिसमें 28 अरब डॉलर सिर्फ चीन का कर्ज़ा है। जून 2023 तक मुल्क पर मजमूई कर्जा 77,104 अरब तक पहुंच चुका था। जी हाँ, हम न सिर्फ आज़ादी के 77वें साल में दाखिल हो गए बल्कि 77,000 अरब रुपयों के कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं। सोचने की बात यह है कि दुनिया के कई ममालिक कर्ज़े लेकर पैदावारी काबू में लगाते हैं ताकि मुल्क में मईशत मजबूत हो, लेकिन पाकिस्तान में पुराने कर्ज़े चुकाने के लिए नए कर्ज़े लिए जाते हैं। 1947 से 2008 तक पाकिस्तान पर 6,000 अरब रुपयों का बैरूनी कर्जा था। पिछले 15 साल से मुल्क में जमहूरियत के तसलसल के साथ बदकिस्मती से कर्जिस्तान की अमली तस्वीर पाकिस्तान बन चुका है। स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के 9 साला दौर में मुल्की कर्ज़ों में 3,200 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद पिछले 15 बरसों में कर्ज़ों में 74,000 अरब रुपयों से ज़ायद का इजाफा हुआ है। गोया पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI और PDM की इत्तेहादी हुकूमतों में कर्ज़ों में अंधाधुंध इजाफा हुआ और रुपए की बेकदरी से बैरूनी कर्ज़े और शरह सूद में इजाफे ने मकामी कर्ज़ों में कई गुना इजाफा किया और आज मुल्क के हर बाशिंदे का बाल बाल कर्ज़ में डूबा हुआ है। कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो सीरीज़ के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमाद आलम ने पाकिस्तान के कर्ज़ों की कैफियत की हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट तरतीब दी है। कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो सीरीज़ में कर्ज़ों के जंजाल के हवाले से मज़ीद हम आपको पाकिस्तान की मौजूदा कैफियत बताएंगे, इसकी वजूहात का जायज़ा लेंगे। वेलकम बैक। आज कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो सीरीज़ में हम आपको पाकिस्तान की कर्ज़ों की कैफियत और उस जंजाल की कहानी सुना रहे हैं जिससे पाकिस्तान आज दो चार है। इस मामले का तशवीशनाक पहलू ये भी है कि इस माली साल के 14,460 अरब रुपए के वफाकी बजट में 7,573 अरब रुपए का तारीखी बजट खसारा है और 7,300 अरब रुपए कर्ज़ और सूद की अदायगी के लिए मुख्तस किए गए हैं। गोया ममलकत पाकिस्तान की आमदन का आधा हिस्सा कर्ज़ों की किस्तों और सूद की अदायगी में निकल जाएगा और इस माली साल पाकिस्तान को सिर्फ बैरूनी कर्ज़ों के लिए 25 अरब डॉलर का बंदोबस्त करना है और स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर इसके 1/4 भी नहीं हैं। 3 माह कबल शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में 2 तरफ़ा कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग और आलमी मालियाती इदारों की अदायगी जान को आ गई थी। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्ज़ की रकम से ज़्यादा कर्ज़ प्रोग्राम की बहाली अहम थी। पुराने कर्ज़ों और उन पर सूद की अदायगी और कर्ज़ ख्वाहों को मुल्की मईशत पर एतमाद लाने के लिए IMF की हर शर्त के सामने सर लुगू करना पड़ा। डिफ़ॉल्ट के ख़तरात मुल्की मईशत को इस डगर पर ले आए थे कि उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एलानिया ये कह रहे थे कि वो कहीं बैरून मुल्क जाते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि मांगने आ गए।
60 और 70 की दहाई में हमारी हुकूमतों ने जो बैरूनी कर्जे लिए उनसे डैम जैसे मेगा प्रोजेक्ट बनाकर मुल्क की असासों में इजाफा किया, लेकिन 90 की जब दहाई आई उसमें बेल आउट प्रोग्राम से इस्तेफादा किया जा रहा था। इनका मकसद महज बजट खसारा पूरा करना और पुराने कर्जों पर सूद की अदायगी करना थी। अब हम तरबेला और मंगला डैम बनाने या हकीकी तरक्याती मनसूबों के लिए कर्ज नहीं ले रहे। दिलचस्प बात यह है कि हालिया 2 अशरों में हुक्मरान अशराफिया की जानिब से कशकोल तोड़ने की बात इतनी बार की गई कि ये सियासतदान का तकिया कलाम हो गया है, लेकिन मुल्क को कर्ज की बेसाखियों पर लाने में इख्तिदार में रहने वाली हर सियासी हुकूमत ने, हर सियासी जमात ने अपना किरदार अदा किया है। हर आने वाली हुकूमत ने जाने वाले हुकूमत को कर्जों के बोझ का जिम्मेदार करार दिया। कर्जों के मसले के हवाले से सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती रही हैं। सिर्फ हुक्मरान ही बदलते रहे, हुक्मरानों की रविश नहीं बदली। हर हुकूमत ने कर्जे लेने का आसान रास्ता इख्तियार किया। इस सूरत हाल से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान कर्ज़ों और खसारों की दलदल में मुतवातिर धंस रहा है, और जब सूद की अदायगी भी नहीं की जा सकेगी तो उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगकर मज़ीद कर्ज़ों में इजाफा हो जाएगा। हमें खुशनुमा बात लगती है कि हमारे दोस्त मुल्क चीन, सऊदी अरब, यूएई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पुराने कर्ज़े रोल ओवर कर देते हैं, मगर इन रोल ओवर्स की भी पाकिस्तान को कीमत अदा करनी पड़ती है। हालिया बिजनेस रिकॉर्डर की खबर के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तान ने चीन और सऊदी अरब के 7 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट रोल ओवर्स पर 402 अरब रुपए सिर्फ सूद दिए हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान कर्ज़ों के जाल में इस बुरी तरह जकड़ चुका है कि आने वाले बरसों में मुल्क की कुल टैक्स रेवेन्यू आमदन सिर्फ सूद की मद में खर्च हो जाएगी। इक़्तिसादी माहिरीन की राय है कि पाकिस्तान इस बुरी तरह कर्ज़ों के जंजाल में फंसा हुआ है कि उसको कसीर तरफ़ा कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग और 2 तरफ़ा कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग और फास्ट ट्रैक पर कमर्शियल लोन्स की रीफाइनेंसिंग की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक ही नहीं बल्कि पेरिस क्लब, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक, चीन के एग्जिम बैंक, खलीजी ममालिक की इन्वेस्टमेंट कंपनीज का मकरूज़ है। मुकामी बैंकों को टी बिल्स और इंटरनेशनल मनी मार्केट पर सुकूक और यूरो बॉन्ड्स के कर्जे अलहदा हैं। इन तमाम कर्ज़ों की असर-ओ-नौ तरतीब लाजमी है। ये वो जंजाल है, वो दलदल है जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, और पाकिस्तानी कौमी मईशत का ये सबसे बड़ा नासूर है। पाकिस्तान की इस कौमी नासूर सीरीज़ पे जो स्पेशल सीरीज़ बता रहे हैं, इसमें इस कैफियत की वजूहात और इनका हल, इसका जवाब क्या है, कैसे इस सूरत हाल से हम निपटने की आगाज़ कर सकते हैं, इन सब उमूर पे बात करते हैं। पाकिस्तान के तमाम माशी उमूर के माहिरीन हमारे साथ होंगे। ये पैनल इस पूरी कैफियत को जांचेगा और इसका हल तजवीज़ करेगा। एक छोटे से वक्फे के बाद, न्यूज़ हेडलाइंस के बाद हम आते हैं वापस। कौमी नासूर मिटाओ, पाकिस्तान सवारो स्पेशल सीरीज़ में आज हम कर्ज़ों के जंजाल, मुल्क के कंगाल होने की दास्तान सुना रहे हैं। वक्फे से कबल हमने आपको तफसील से बताया कि किस तरह पाकिस्तान इस कर्ज़ों के दलदल में धंसता जा रहा है और उसकी कैफियत क्या है। यकीनन कर्ज़े लेने में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन अगर कर्ज़ों की सरमायाकारी इन तरक्याती मंसूबों में की जाए जो मुनाफा बख्श हो और कर्ज़ों पर सूद और असल रकम वापस करने के काबिल हो। पाकिस्तान में कर्ज़े आम तौर पर ऐसे मंसूबों पर कर्ज किए गए जो कर्ज वापस करने की सलाहियत नहीं रखते, बल्कि कर्ज़ों पर सूद दर सूद की अदायगी के लिए हम नए कर्ज़ों की मैह पीते हैं और अपनी फाका मस्ती पर झूम रहे हैं। नतीजतन आज पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल में बुरी तरह धंसा हुआ है। कर्ज़ों के बोझ ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार और माशी फैसला साजी भी छीन ली है। आज हम कभी IMF के मुतालबे पर अमल करने पर मजबूर हैं तो हालिया दिनों में FATF को बनाने में मसरूफ़ थे। कौमी नासूर मिटाओ, पाकिस्तान सवारो इस स्पेशल सीरीज़ में हम उन सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं जिनसे पाकिस्तान को कर्ज़ों के नासूर से छुटकारा मिल सके। इसके लिए हमने एक बहुत ही मुस्तनद माशी माहिरीन पर मुश्तमिल पैनल तश्कील दिया है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम ज़फ़र मसूद, सदर हैं बैंक ऑफ पंजाब के, जनाब खुर्रम हुसैन बहुत ही सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे इकनॉमिक अफेयर्स के। वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब उज़ैर यूनुस, डायरेक्टर हैं फॉर पाकिस्तान अटलांटिक काउंसिल में और साउथ एशिया सेंटर में, जो कि एक बहुत ही मुमताज़ थिंक टैंक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप साहब का। ज़फ़र मसूद साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ। मुझे पहले ये समझाइए आपके नज़दीक कि ये क्या हुआ पाकिस्तान में पिछले 15 साल के दौरान कि जो कुल मिला के हमारे 6,000 कर्जे थे, 6,000 अरब रुपए के कर्जे थे, वो 77,000 अरब रुपए के हो गए। ये क्या किया हमने पिछले 15 साल में कि ये आफत हम पे टूटी? आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया कामरान भाई।
دیکھیے اس کا پرائمری جو میری حد تک ریزن ہے وہ جو ہمارا پورا سبسڈی کا ایک نظام ہے وہ بہت فلاڈ ہے اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی فکسڈ. اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ جو سبسڈی ہم نے ڈائریکٹ کی ہے اس کو ہم نے زیادہ تر اپنی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, مجھے ظفر مسلم صاحب یہ بتائیے تو کیا یہ سبسڈی کا نظام جو ہے یہ پچھلے 15 سال میں ہم نے دریافت کیا اور ہم نے اپنی معیشت کو سبسڈی کی بنیاد پہ ڈال دیا؟ کیونکہ دیکھیں جو پہلے کا زمانہ ہے, آج سے 15 سال پہلے کا زمانہ, آخر اس وقت بھی تو پاکستان چل رہا تھا, اس وقت بھی تو پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت تھی. آفٹر آل یہ ہوا کیا ہے؟ یہ 6,000 ارب سے 77,000 ارب کیسے ہو گئے گزشتہ 15-16 سال کے اندر؟ جی وہی کامران بھائی, میری گزارش یہ تھی کہ جو ہم سبسڈی ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں ہم یہ نان پروڈکٹیو سیکٹر کے لیے ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں. ہمیں یہ سبسڈی جو ہے یہ بجائے اس کے کہ ہم امپورٹ کی طرف سبسڈی جو ہم ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں اس کے بجائے ہمیں اس کو ایکسپورٹ کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ ہمارے ریسورسز جو ہے وہ پروڈکٹیو ڈائریکشن میں جاتے. ہم نے انفارچونیٹلی یہ جو سبسڈی ایکسٹینڈ کی ہے دس ہیز آلویز بین ڈائریکٹیڈ ٹوورڈز نان پروڈکٹیو سیکٹرز, اور وہاں لیکیجز بہت زیادہ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ قرضوں کا جو ایک ریٹرن آنا چاہیے تھا وہ نہیں نظر آیا. دوسری بات یہ کرمان بھائی, یہ بھی بالکل سچی بات ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کے اندر بھی اٹ از ناٹ جوڈیشیس. اس کے اندر بھی بہت سارے بڑے سیکٹرز ایسے ہیں, فار ایگزامپل آپ کا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے, فار ایگزامپل آپ کا سب سے بڑا انڈیویجول سیکٹر جو ہے ان آئسولیشن اگر میں دیکھتا ہوں سب سیکٹرز کے اندر تو وہ ریٹیل کا سیکٹر ہے جس کے اندر ہم نے ابھی تک ٹیکس لگایا ہوا نہیں ہے. ایگریکلچر کے اندر تقریباً 23% آف آر GDP ہے, اس کے اندر ہم نے ٹیکس نہیں لگایا ہوا. تو until and unless we'll fix all these things ہمارا یہ نظام ٹھیک نہیں ہو پائے گا اور ہمیں قرضوں پہ ہی رہنا پڑے گا. تو خرم صاحب آپ کے نزدیک وہ کیا آفت آئی, وہ کیا طوفان آیا, وہ کون سی سونامی تھی جس نے 15 سال میں پاکستان کی شکل بدل دی, خاص طور پہ معاشی حوالے سے اور پھر قرضوں کی صورتحال میں؟ دیکھیں نا 6,000 ارب کا قرضہ ہونا شروع کے تقریباً 60 سال کے اندر, اس کے بعد 15 سال کے اندر جو ہے مزید اس کے اندر 71,000 ارب روپے کا اضافہ ہو جانا. there must be something very ایکسٹراڈنری, بہت ہی بڑی کوئی چیز ہوئی ہے جو ہم نے غلط کی ہے جس کی وجہ سے قرضوں کا بوجھ اتنا بڑا ہے. آپ کی کیا سوچ ہے؟ کامران صاحب, 2 وجہیں ہیں اس کی. ایک یہ ہے کہ پاکستان خود چینج نہیں ہوا پچھلے 15 سالوں میں. ہماری اکانومی جو ہے, ہمارے اکانومی کا سٹرکچر جو ہے وہ وہی ہے جو 15 سال پہلے تھا, جو 20 سال پہلے تھا, جو 30 سال پہلے تھا. نمبر 1. نمبر 2 کہ دنیا ہمارے ارد گرد بہت چینج ہو گئی ہے پچھلے 15 سالوں میں. 15 سال پہلے کا جو آپ سٹارٹنگ پوائنٹ لے رہے ہیں تب جو میجر ایونٹ تھا وہ گریٹ فائنینشیل کرائسس اس کو کہتے تھے. جی ہاں, 2008. اس کے بعد کوئی تقریباً 5 سال 2008 میں بالکل. اس کے بعد 5 سال کے لیے پاکستان کی معیشت جو ہے بالکل رک گئی تھی, اور اس کو چالو کرنے میں جب 2013-14 میں اس کو جب چالو کیا گیا تھا تو قرضوں کی بنیاد پہ اس کو چالو کیا گیا تھا. وہ قرضے سعودی عرب سے بھی لیے گئے تھے, وہ قرضے چین سے لیے گئے تھے, وہ قرضے پرائیویٹ مارکیٹ سے لیے گئے تھے. اور یہی سال تھا کوئی 2012-13-14, ان میں سے یہ سال تھے جب ہماری بوروئنگ جو تھی وہ اسکائی راکٹ کی تھی بالکل. اور 2019 تک پہنچ کے پاکستان کی یہ سچویشن ہو گئی تھی کہ قرضوں کی ادائیگی کی جو اماؤنٹ تھا وہ نیٹ فیڈرل ریونیو سے زیادہ ایکسیڈ کر گیا تھا, یعنی کہ 100% آف نیٹ فیڈرل ریونیو سے اوپر چلا گیا تھا. اس کے بعد کووڈ کے مہینوں کے جو مہینے تھے تب دوبارہ سے معیشت رکی ہے پاکستان کی, اور دوبارہ سے جب اس کو چالو کیا گیا ہے 2021-22 میں تو اگین اس کو قرضوں کی بنیاد پہ کیا گیا تھا چالو. آج وہ ریالٹی جو ہے اس نے کیچ اپ کر لیا ہے ہمارے ساتھ. اینڈ اب جب افغانستان میں بھی جنگ ختم ہو گئی ہے تو پاکستان کے پیچھے کوئی سپر پاور کا ہاتھ بھی نہیں رہا, تو اب ہم نے اپنے ہی پیروں پہ کھڑے ہو کے ان قرضوں کا بوجھ جب اٹھانا ہے تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ریفارم نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا بھاری بوجھ ہم لوگ اٹھا سکیں. تو عزیر یونس صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان نے کچھ بہت ہی کوئی ٹرولی ڈرامیٹک کوئی چیزیں کی ہیں اور غلط فیصلے کیے ہیں, غلط سمت میں آگے بڑھے ہیں, غلط لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کی پالیسیز رہی ہیں یا معیشت کی ہینڈلنگ رہی ہے, کیونکہ 15 سال اور پچھلے 60 سال میں کوئی میچ آپ کو نظر نہیں آ رہا
کہاں 60 سال کے اندر آپ نے کوئی 6,000 ارب روپے کے ٹوٹل انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹ آپ نے بنایا، اور دوسری جانب آپ نے کوئی 60,000 ارب روپے جو ہے اگلے 15 سال میں آپ نے کیا، تو کچھ نہ کچھ تو آپ نے بہت زیادہ غلط کیا ہے نا عزیر یونس صاحب، وہ کیا کیا ہے؟ جی میں اتفاق کرتا ہوں، اور خرم کی بات آگے بڑھاتے ہوئے بھی دیکھیں، جو فائنینشیل کرائسس کے بعد دنیا بھر میں انٹرسٹ ریٹس نیچے گئیں تو صرف پاکستان نے نہیں، کافی سارے ممالک اس وقت اسی مسائل سے جکڑے ہوئے ہیں کہ ان قرضوں کا اب کیا کیا جائے۔ شری لنکا اور گانا آر دا پرائم ایگزامپلز آف دیٹ، ارجنٹینا بھی اس میں شامل ہے۔ پاکستان نے جو غلطی کی، میں آڈینس کے لیے آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ پڑھنے جانا چاہتے ہیں امریکہ، تو آپ نے قرضے لینے ہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے، لیکن یہ اچھا قرض ہے کیونکہ آپ اس قرضے سے پڑھائی کریں گے، پھر آپ کی انکم آگے جا کے بڑھے گی، اچھی نوکری ملے گی، آپ کی سکلز ہوں گی۔ لیکن وہی اسٹوڈنٹ اگر 18 سال کی عمر میں وہی قرضہ لے کے فراری کی گاڑی خرید لے، اس کے پاس انکم پاور نہیں ہے، تو وہ کولیپس کر جائے گا، اس کے ساتھ معاشی صورتحال اس کی کافی بری ہو جائے گی۔ پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم نے جو بیسک چیزیں تھیں قرض لے کے جو کرنی تھیں وہ بھی ٹھیک نہیں کی۔ مثلا ایک طرح سے ہم نے اپنے ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ نہیں کیا۔ پاکستان اس وقت جو ہے 60 کے ممالک میں اس کی یوتھ لٹریسی افغانستان کے بعد سب سے نیچے ہے فار ایگزامپل، اور ہم نے باقی چیزوں پہ خرچہ کرنا شروع کر دیا جس کی شاید ہم آرگیو کر سکتے ہیں پاکستان کو ان قرضوں کا استعمال بہتر طریقے سے کرنا تھا۔ جن چیزوں پہ قرضہ لیا بھی گیا ان کے اوپر بھی صحیح کام نہیں ہوا۔ مثلا آپ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو ہر تھوڑے سال بعد 400-500 ملین ڈالر کا قرضہ ورلڈ بینک پاکستان کو دیتا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانے کے لیے، ایف بی آر کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے۔ آپ کے سامنے آپ اس پہ متعدد شوز کر چکے ہیں، ظفر مسعود صاحب نے کہا ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے۔ تو پاکستان کی آنے والی جنریشن سے قرضہ لیا جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہم کچھ کام اچھے کریں گے، وہ کام اچھے ہوتے بھی نہیں ہیں، اور پھر اس قرضوں کا بوجھ جیسے آپ نے ابتدائیہ میں کہا الیکٹریسٹی اور پیٹرولیم پہ ٹیکس لگا کے کیا جاتا ہے۔ تو جو پالیسی میکنگ کا نروس سسٹم جو ہے پاکستان میں، اکنامک پالیسی میکنگ کا، وہ ایک ڈیلوژنل سسٹم ہے، اس میں ریفارم کی ضرورت ہے، اور جب تک لوگوں کی سوچ نہیں تبدیل ہوگی کہ ہم نے یہ بری پالیسیز بنانا چھوڑنی ہے، تب تک یہ مسئلہ پاکستان کا چلتا رہے گا۔ قرضیں آپ لیں یا نہ لیں، مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا۔ اچھا ظفر مسعود صاحب، یہ بتائیے، تھوڑا سا تاریخ پہ نگاہ ڈالتے ہیں، ہمیشہ ہم ایسے نہیں تھے۔ ہم اگر 60 کی دہائی میں دیکھیں، فیلڈ مارشل ایوب خان کا زمانہ، پاکستان میں صنعتی ترقی کا ایک نیا باب رقم ہوا ہے، انڈسٹریلائزیشن کا باب رقم ہوا ہے۔ پاکستان واز ڈوئنگ پریٹی گڈ، اور ہمارا جو 5 ایئر پلان وغیرہ تھا، شعیب صاحب فائنانس منسٹر تھے، اور یہ فیمسلی اٹس نون کہ ساؤتھ کوریا وغیرہ نے اس کو بورو کیا، اس کو فالو کیا، اور ہم بہت بہتر کر رہے تھے۔ تو بیسکلی ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بدلا، ہمارے جو جن ماہرین پہ ہم نے انحصار کیا وہ اس قابل نہیں تھے۔ کیا صورتحال بدلی؟ کیونکہ ہم کافی بہتر کر رہے تھے 60 کی دہائی میں، ہم کافی آگے تھے، بھارت سے بھی کافی آگے تھے۔ جی کامران بھائی، آپ درست فرما رہے ہیں۔ ویسے تو خیر بائی دا وے ہمارے جو لیفٹ کے سارے دوست ہیں وہ تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے کہ ساؤتھ کوریا نے جو ہے وہ ہمارا 5 سال کا پلان بورو کیا تھا۔ وہ دا لیفٹ فرنٹ جو ہے اس پہ بڑا کلیئرلی کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس معاملے میں، بٹ نیور دا لیس یس دا پوائنٹ از ویل ٹیکن کہ وی ور ڈوئنگ ریلیٹیولی بیٹر۔ بٹ دیکھیے جس طرح خرم فرما رہے تھے، بالکل درست فرما رہے تھے کہ جس طرح دنیا کی ویو چینج ہوئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا۔ تو اس کے بعد ایک ویو چلی سوشلزم کی طرف جس میں ہم بہ کے آگے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد سے 80s آنورڈز جو ہے وہ ہم ایک کنفیوز انوائرمنٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں کہ نہ ہم اس طرف جا پا رہے ہیں نہ اس طرف جا پا رہے ہیں، اور ہماری اپنی جو کیپیسٹی ہے ٹو ڈیولپ این انڈیجنس پلان آف اکنامک ریوائول وہ ہم نہیں بنا پائے ہیں، بیکاز ہمارے یہاں کچھ برین ڈرین بھی ہوا، کچھ لوگوں کی کمی بھی ہوئی، اور ایک ریزالو بھی نہیں ہے۔ اب میں تو بہت بڑا سپورٹر ہوں اس بات کا کامران بھائی کہ گوئنگ ان ٹو دا فیوچر ہمیں جو ہے وہ چارٹر آف سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ وی آل ہیو ٹو کم ٹوگیدر، ریئلائز کہ یہ کیا مسٹیکس ہوئی ہیں۔ عزیر بالکل درست فرما رہے ہیں، ہم نے ایجوکیشن پہ انویسٹ نہیں کیا، ہم نے اپنی فیوچر دیکھیے۔ یہ بھی میں ابھی کسی سے اس دن بات کر رہا تھا کہ سیونگ کی ون اینڈ فارمل شیپ از کہ آپ اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے سیو کے اندر میں انویسٹمنٹ کریں، ان کی ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ کریں۔ ہمارے یہاں کمپٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ اچھے اسکول میں جا رہا ہے یا تمہارا بچہ اچھے اسکول میں جا رہا ہے، نہ کہ تم لینڈ کروزر چلا رہے ہو یا میں لینڈ کروزر چلا رہا ہوں، اور وہ بھی میں بورو کر کے کر رہا ہوں۔
ہمارے پڑوسی نے یہی کیا. اس وقت انہوں نے اپنے ایکسپینسز کٹ کیے, اپنی سچویشن کو انڈر کنٹرول کیا اور صحیح جگہ پہ پیسے انویسٹ کیے. آپ دیکھیے آج اس کا ان کو سمر مل رہا ہے, جبکہ ہمارے کیس کے اندر وہ جو کنفیوز پالیسی تھی وہ بالکل آگے نہیں چل سکی. اینڈ آئی تھنک وی بین پلیئنگ ان دی ہینڈز آف دی فارن پالیسی. جی تو خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 60s میں تو if you agree we were doing pretty good, تو اس کے بعد کیا یہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس نے پاکستان کی معیشت کی گروتھ کو شیٹر کیا؟ مثال کے طور پہ جو پھر بریک اپ ہوا پاکستان کا, بنگلہ دیش کی فارمیشن, اس کے بعد پھر ہم نے یہاں دیکھا کہ بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی اور پھر ہم نے ایک میسو نیشنلائزیشن کی. یہ دو ایونٹ جو ہوئے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے, کیا اس نے پاکستان کی اکانومی کو اور پھر پاکستان کا جو بیکورڈ جرنی شروع ہوا ہے 60s کی بہتری کے بعد, کیا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ پالیٹکس نے کتنا بڑا رول پلے کیا ہے ہمارے اس قرضوں کے جنجال میں فائنلی پہنچنے پر؟ کامران صاحب, پہلی چیز تو میں ڈس ایگری کروں گا کہ 1960s میں وی ور ڈوئنگ گڈ. وی ور ناٹ ان ریالٹی. ایگریگیٹ گروتھ ریٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا پاکستان کا ان دنوں میں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. کافی ساری انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹس ہو رہی تھیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر پاکستان کی بہتری آ رہی ہوتی, اگر عوام کی خوشحالی آ رہی ہوتی ان سالوں میں, تو 1971 کے جو واقعے تھے وہ ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. آپ اگر انہی سالوں میں ایسٹ پاکستان جس کو ہم لوگ کہتے تھے تب, وہاں پہ جا کے کسی سے پوچھ لیتے کہ کیا پاکستان کی بہتری کی طرف جا رہا ہے یا نہیں, آپ کو ایک بہت مختلف آنسر ملتا ہے. اور وہ پاکستان کی آدھی پاپولیشن تھی کم از کم ان دنوں میں. لیکن بہرحال تب اگر ہائی گروتھ تھی پاکستان کی تو وہ اس قسم کے سال ہمیں اس کے بعد کم ملے ہیں. اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ ان دنوں میں پاکستان نے پہلی دفعہ ایک سپر پاور الائنس کے ساتھ جو ڈالرز ساتھ ملتے ہیں ان کا چسکا پہلی دفعہ لیا تھا. یہی چسکا پھر پرویز مشرف کے دور میں دوبارہ ملا ہمیں, اور تب بھی بہت تیزی سے گروتھ آئی تھی پاکستان کی معیشت میں. لیکن وہ گروتھ بھی 1960s کی طرح کریش میں اینڈ ہوئی تھی 2007-8 میں جا کے. 1980 کے بعد جب دنیا تبدیل ہونی شروع ہوئی ہے تو پاکستان میں سے کسی قسم کا کوئی ریفارم تھرسٹ نہیں نکلا, جیسے بنگلہ دیش یا ہندوستان میں یا ایون چائنا میں یا تمام اور ملکوں کے ایگزامپلز دیے جا سکتے ہیں جنہوں نے ریفارم اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ چینج کیا ہے. پاکستان میں ہم لوگوں نے جو ہمارا انڈسٹریل سٹرکچر تھا, جو بھی ہمارا اکنامک سٹرکچر تھا, اسی کے ساتھ آگے چلنے کی کوشش کی ہے. اور رزلٹ ایک یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی معیشت آج ہمارے ہاتھ آ گئی ہے, جس کا کافی زیادہ حصہ جو ہے وہ انفارمل سیکٹر میں ہے, جس کی جو ٹیکس بیس ہے وہ اتنی نیرو ہے کہ وہ اپنے ہی گروتھ کو افورڈ نہیں کر سکتی, سپورٹ نہیں کر سکتی, جو اس تعداد میں ڈالرز نہیں فیچ کر سکتی جس تعداد میں اس. مگر خورد صاحب ابھی آپ ٹچ نہیں کر رہے, میں نے ایک اور چیز جو مینشن کی تھی, بریک اپ آف پاکستان تو کیا تھا, مگر جو نیشنلائزیشن ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں آئی اس نے کتنا ہٹ کیا ہمیں؟ اس نے کافی زیادہ ہٹ کیا. اس کی وجہ سے تو آئی تھنک ایک گروتھ مومنٹم رکا ہے, اور اوپر سے جو ہماری اب ایک بہت ہیوی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا بوجھ آ گیا ہے, یہ انہی دنوں سے چلتا آ رہا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ ان سالوں میں جو سوچ ایک پیدا ہو گئی تھی کہ پروٹیکشن کے ذریعے آپ نے اپنی انڈسٹری کو آگے چلانا ہے, یہ 60s میں پیدا ہوئی تھی اور پھر 70s میں مزید اور اس میں اضافہ ہوا. اس سوچ سے آج تک ہم لوگ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکے. تو ان اے سینس یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1970 کا جو سایہ ہے وہ آج تک ہماری معیشت کے اوپر سے اٹھا نہیں ہے, اور کافی حد تک ابھی تک اس کے جو مسٹیکس ہیں وہ ہم کیری کر رہے ہیں. عزیر صاحب, کیا کہنی سے کہ جو چلے 71 کا بریک اپ اور اس کے بعد پاکستان میں نیشنلائزیشن, اٹ ٹرن دا کلاک ادر ویز, یہ کہہ سکتے ہیں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی معاشی تباہی کا؟ جی کافی سارے ٹرننگ پوائنٹس ہیں, ان میں سے یہ دو تو سب سے بڑے ٹرننگ پوائنٹس ہیں. لیکن اگین جو میرے نزدیک ویو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ غلطیاں کی جن کا آپ کو نقصان ہوا. اصل جو ہوتا ہے ممالک کے اندر یا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے کہ جب آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ اسے سیکھتے کیا ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ایلیٹ ہے, جو رولنگ کلاس ہے, اس نے سبق ہی صحیح نہیں سیکھے ان کرائسیز سے, اور زیادہ بھی کرائسیز ہیں جس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن آپ جب بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں
اسٹرانگ ڈالر چاہیے, ہمیں امپورٹ سبسٹیوشن پہ سبسڈی چاہیے, ہمیں سبسڈی اور چاہیے تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں. تو یہ تمام وہی غلطیاں ہیں, وہی چیزیں ہیں جو پہلے پاکستان میں دہرا جا چکی ہیں. دنیا میں بھی یہ کام ہوئے تھے, دنیا نے ان سے سیکھا, دنیا کے ممالک نے آگے دیکھا کہ ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی جو سبق سیکھنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں سیکھا. تو اس پہ جو ہے اب جو بات ہوتی ہے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی, اس پہ بھی میں اختلاف اس وجہ سے ہی کرتا ہوں کہ آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کر بھی لیں, اگر آپ نے سبق صحیح نہیں سیکھا کہ آپ نے اپنی فسکل سائڈ مینیج کیسے کرنی ہے, $17.5 ارب سالانہ آپ اشرافیہ کو دیتے ہیں, وہ آپ نے کس طرح ختم کرنے ہیں, کس طرح آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. اگر آپ وہ ساری چیزیں نہیں کریں گے اور ڈیٹ ریسٹرکچر کر لیں گے, 5 سال بعد میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ظفر مسعود صاحب, میں اور خرم صاحب, ہمارے شاید بال تھوڑے سفید ہوں, اگر ہم کالا کولا نہ لگائیں, بات یہی کر رہے ہوں گے. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ لرننگ کا ہے, اور لرننگ انفارچونیٹلی پاکستان کے اشرافیہ جو ہے وہ کرنے کو راضی نہیں ہے. حالات کا جائزہ لے لیا, پاکستان کس طرح سے قرضوں کے دلدل میں دھسا ہوا ہے, یہ کیسے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بالکل ایک اندھے کنویں جیسی کیفیت ہے. اس کا علاج کیا ہے, اس کا علاج تجویز کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ کو ایک وے آؤٹ دینا ہے, راستہ کیا ہے, وہ کیا روڈ میپ ہے, یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اپنے ماہرین کے ساتھ. قرضوں کے جنجال سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بار بار ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان اس وقت قرضوں کی دلدل میں پھنس رہا ہے, دھستا جا رہا ہے. یہ پاکستان کے لیے ڈیٹ ٹریپ کہلاتا ہے, قرضوں کا یہ جنجال, اور اس میں تباہ کن صورتحال ہم نے پچھلے خاص طور پہ 15 سال میں دیکھی. اس پہلے 60 سال میں ہم نے 6000 ارب روپوں کے ٹوٹل قرضے حاصل کیے, مگر اس کے بعد کے 15 سال کے اندر ہم نے تقریباً 70,000 ارب روپوں کے قرضے حاصل کیے ہیں. بیرونی قرضوں کا بوجھ بھی ہمارا 8 گنا بڑھا ہے پچھلے 15 سال میں, اور اس وقت یہ پاکستان میں 125 ارب روپے مقروض ہے پاکستان بین الاقوامی اداروں کا یا ممالک کا. اس پوری صورتحال میں اس قرضوں کی دلدل سے پاکستان کو نکالنے کے لیے, جنجال سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہرحال کوئی نہ کوئی راستہ تجویز کرنا ہوگا. ایک مشن کے تحت پوری قوم کو آگے بڑھنا پڑے گا, اور اس کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے, روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے, اس کا نسخہ کیا ہو سکتا ہے, اپنے ماہرین سے ہم یہ پوچھیں گے. ہمارے ساتھ جناب ظفر مسعود, پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب, خرم حسین صاحب سینئر اینالسٹ اکنامک افیئرز, زہر یونس صاحب اٹلانٹک کاؤنسل فار ساؤتھ ایشیا سے اکنامک افیئرز کے ماہر ہیں, ہمارے ساتھ ہیں واشنگٹن سے. ظفر مسعود صاحب, ریسیپی تجویز کیجئے, بتائیے کہ کیا سفر شروع کریں, اگر سفر شروع کرنا ہو کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اگر ہمیں کسی مقام پہ پہنچنا ہے, کسی بھی ریزنیبل جگہ پہ ہمیں آگے جانا ہے, تو اس کے لیے سفر شروع کرنا ہے, تجویز کیجئے اس کے لیے ریسیپی, اس کے لیے بتائیے فارمولا کہ کس طرح سے سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے. ظفر مسعود صاحب. جی دیکھیے کامران بھائی, بات یہ ہے کہ ہماری جو ساری پرابلمز ہیں نا وہ ہمارے فسکل اکاؤنٹ کے اندر ہے. اینڈ دا گڈ نیوز از کہ جو ہمارا فسکل اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے اپنے کنٹرول میں اور فکسیبل ہے. سو دیئر فار وی نیڈ ٹو فوکس آن واٹ از ریکوائرڈ ٹو بی ڈن دیئر. اسٹارٹنگ فرام ڈیٹ ریسٹرکچرنگ, آئی ایم ویری گلیڈ کہ زہر نے یہ فرمایا ہے, میرا تو اس کے اوپر آرٹیکل ہے پورا کا پورا, کہ وائی دا ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ان آئسولیشن ڈزنٹ میک سینس. سو دیئر فار وی ہیو ٹو لک ایٹ اٹ ہولسٹکلی, کہ ہم کیا کیا چیزیں ایسی کریں کہ جس سے ہمارا جو ہے وہ اوور آل جو ایک ہماری فسکل سپیس بنے. اور فسکل سپیس بننے کے لیے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اس طرح میں نے رائٹ ایٹ دی بگننگ آف دا پروگرام کہا تھا کہ ہمارا جو سبسڈی کا سٹرکچر ہے اس کو ہمیں آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ کا بٹن دبا کے اس کو دوبارہ ریوائز کرنا پڑے گا. دس ٹرکل ڈاؤن اپروچ ہیز ٹو بی کنورٹیڈ انٹو اے باٹم اپ اپروچ, اینڈ this whole subsidy business shall be extended to only 2 sectors, one to the poor and vulnerable through the NSCR scorecard, not even through the bijli ke bill. I know there is a possibility exists کہ آپ بجلی کے بل میں یا گیس کے بل میں یونٹس کو ایڈجسٹ کر لیں اوپر نیچے. No, through the NSCR, because اس میں لیکیج بہت زیادہ ہے. Secondly, آپ کا جو آپ کو ایک سبسڈی ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ڈائریکٹلی ٹو دا ایکسپورٹ سیکٹر, اینڈ دیٹ شوڈ آلسو بی ٹائم باؤنڈ اینڈ پرفارمنس ڈریون. اگر پرفارمنس اس پہ نہیں آ رہی, وی نیڈ ٹو ریویو اٹ فریکوینٹلی اینڈ ٹیک اٹ آن فرام دیئر. دوسرا, ہماری جو ایس او ایز ہیں اس میں بہتر گورننس کی ضرورت ہے. اب یہ کہنا بڑا آسان ہے, بڑی براڈ ٹرم ہے کہ جی بہتر گورننس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ اس کا جو ہے وہ یہ ہے
کہ آپ پہلے بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈالیں اور دیکھیں دیر آر آئیلینڈز آف ایکسلنس دیکھیں ظفر مسعود صاحب، جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ہم کیسے پھر کہیں کہ ہم اس میں بہتر گورننس لائیں، ہم کریں. ابھی تو آخری گورنمنٹ گئی ہے پی ڈی ایم کی، آپ کو پتہ ہے کہ ڈسکورس کے اندر انہوں نے جو بورڈ بنائے اس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے لائلسٹ بھر دیے. انہوں نے جو حشر کیا ہے اس وقت جس وقت پاکستان بالکل اپنی تباہی کے آخری معاشی تباہی کے آخری کونے پہ پہنچ رہا تھا، اس وقت یہ ٹریٹمنٹ کیا. کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ریاست کے اندر ہی یہ ادارے جو ہیں وہ اچھے بورڈ آف گورننس لائے؟ سر کدھر سے یہ اب بھول جائیں نا اس کو خدا کے لیے. جی میں آپ کو میں گزارش کرتا ہوں کامران بھائی. انفیکٹ میں نے آپ کو وہ پروگرام بھی کل کا تھا یا فرائیڈے کا تھا وہ دیکھا تھا اس کے اوپر. دیکھیے میری گزارش اس پر بڑی سمپل ہے اور میں ہمیشہ اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں. ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے، ہمیں اچھی گورننس کی طرف جانا چاہیے. میں ایس او ای پر سے میں بات کر رہا ہوں، مگر اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہے. اور پہلا پری ریکوزٹ میری اوپینین میں جو ہے وہ ریگولیٹر کو اسٹرینتھن کرنا ہے. یہ اس طرح کے جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں وہ بورڈ پہ کیوں نہیں آتے آف دا بینکس؟ بیکاز یہاں ریگولیٹر بہت تگڑا ہے. فٹ اینڈ پراپر ٹیسٹ کا ایک پورا نظام ایگزسٹ کرتا ہے جس کے تحت وہ پریونٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمیں باقی بھی جو اپنے ادارے ہیں، ریگولیٹرز ہیں، نیپرا ہے، اوگرا ہے، ان سب کو اس سیاست کی جنجٹ سے نکال کے اور آزادی دینی ہے. اور ہمارے پاس ٹیمپلیٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی موجود ہے جس کو ہمیں ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ریگولیٹر کے پاس. انٹل انلیس یو ہیو این انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر، آپ کے پاس گورننس بہتر کرنا یا پرائیویٹائزیشن کرنا یہ دیکھیں ہم بہت پاکستان کے جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس کی بات کر رہے ہیں. خرم حسین صاحب، ڈو یو ہیو اے ریسیپی، ایک آئیڈیا آپ کا کہ دیکھیں اس سے جان چھڑانی تو ہے ہمیں، کس راستہ، وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں اس منزل تک لے جائے گا جس سے کہ ہم یہ 77,000 ارب روپوں سے چھٹکارا حاصل کریں، جن میں 125 ارب ڈالر ہم نے ایکسٹرنل ڈیٹ پے کرنا ہے؟ آپ کے نزدیک وہ کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ کامران صاحب میں واپس چاہوں گا عزیر نے جو پوائنٹ ابھی دیا تھا لرننگ کے بارے میں، کہ سیکھنے کی قوت جو ہے وہ پیدا کرنی ہے اپنے آپ میں ہم لوگوں نے. اور ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ جہاں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں یہاں سے نکلنے کا کوئی ایک بلو پرنٹ نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک آپ کو یا 3 چیزوں کی لسٹ بتا دے کہ آپ یہ 3 چیزیں کر لیں تو آپ نکل جائیں گے. کوئی جادو کا فارمولا نہیں ہے یہاں سے نکلنے کے لیے. البتہ ہمیں ایک چیز اگر ہم لوگ نوٹ کر لیں کہ جہاں ہم لوگ کھڑے ہیں آج، کہ ایک ایسے دلدل سے جہاں ہم لوگ اگر کھڑے رہیں تو ہم نیچے دھنستے ہیں، اور اگر ہم لوگ آگے چلنے کی کوشش کریں تو ہم سے نہیں چلا جاتا کیونکہ بوجھ بہت زیادہ ہیوی ہو گیا. اسی موضوع پہ یا اسی موڑ پہ اور بھی ملک ماضی میں آئے ہیں، پہنچے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو کیسے نکالا یہاں سے؟ اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے اوپر اسکالرشپ کی گئی ہے. اور 2-3 چیزیں جو اس میں سے نکل رہی ہیں، لوگ ہندوستان کا جیسے اگزامپل دیتے ہیں. 1991 میں ہندوستان ایگزیکٹلی ایسی سچویشن میں کھڑا تھا. انہوں نے وہاں پہ کیا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ نکل سکے تھے یہاں سے؟ ادھر یہ ہوا تھا پہلی چیز کہ ان کی سول سوسائٹی میں ایک کنسنسس پیدا ہونا شروع ہوا کہ ہمیں پہلی چیز کہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. کچھ انڈسٹریز ہیں جن کو اب ہمیں بند کرنا پڑے گا، کچھ نئی انڈسٹریز ہیں جن کی طرف اب ہمیں موو کرنا پڑے گا، کئی پروفٹس ہیں جن کو اب ہمیں فورگو کرنا پڑے گا، کئی نئے وینچرز ہیں جہاں پہ ہمیں رسک لے کے انٹر کرنا پڑے گا، اور کچھ پالیسیز ہیں جن کو ہم لوگ ایک دفعہ اگر لگا دیں تو چاہے حکومت آتی رہے اور جاتی رہے وہ اپنی جگہ رہنی چاہیے. اس قسم کا ایک کنسنسس یہاں پہ بھی ایمرج کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر جتنے مرضی بلو پرنٹس ہوں، آمین آپ جتنے لوگوں سے بات کریں گے آپ کو اتنے ہی بلو پرنٹس مل جائیں گے، لیکن جب تک وائڈر سوسائٹی میں کنسنسس نہیں آ رہا کہ ہمیں یا ٹیکسز کو اس طرح سے چینج کرنا ہے، ہم نے اپنی ایکسپورٹ بیس اور ایکسپورٹ پوٹینشیل کو اس طرح سے ٹیپ کرنا ہے، ہم نے اپنے آنے والی جنریشنز میں انویسٹ کرنا ہے، ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ میں، اور ہم نے اپنی اکنامک سٹرکچر کو چینج کرنا ہے. ٹیکسٹائل سے نکل کے اب اور چیزوں میں ہم لوگوں نے اپنی ایکسپورٹ پوٹینشیل اور ایکسپورٹ بیس بنانی ہے، کیونکہ ٹیکسٹائلز نہیں ہم سے اب چلائی جا رہی. دے آر ٹو انرجی انٹینسو. اینڈ میں ظفر صاحب سے ڈس ایگری کروں گا کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو سبسڈیز ملنی چاہیے، 1 روپیہ ان کو نہیں ملنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. پچھلے 25 سال سے وہ گورنمنٹ کے پیسوں پہ چل رہے ہیں، آج تک کیا وہ اس کے ساتھ ہمیں کر کے دکھا سکے ہیں؟ جو پاکستان کے ایکسپورٹ سے 2010 میں آج تقریباً وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں.
تو یہ تو سارے پیسے دے گون ڈاؤن دا ٹوائلٹ, یہ تو ان کی جیبوں میں گئے ہیں صرف, اور کہیں نہیں گئے. لیٹس موو ٹو عزیر یونس صاحب. عزیر یونس صاحب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کامران بھائی میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں. جی جی نہیں میں کلیریفائی کر دوں کامران بھائی, میں بالکل ٹیکسٹائل کو سبسڈی دینے کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے دینے کے لیے بات کر رہا ہوں. فار ایگزامپل میں آئی ٹی سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسڈی دینے کی بات کر رہا ہوں, میں ایگریکلچر کو سپورٹ دینے کے لیے ایگریکلچر کی سبسڈی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ انیشلی آپ کو وہ چاہیے ہوگا. بالکل میں ٹیکسٹائل کی بات نہیں کر رہا, اور میں خرم سے اگری کرتا ہوں کہ غالباً ٹیکسٹائل میں سبسڈی جو ہے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائی جس طرح وہ ہونا چاہیے تھا, اس لیے میں نے اس کو کہا کہ وہ پرفارمنس بیس ہونا چاہیے. جی تو عزیر کامران صاحب یہاں پہ میں بھی اگر ایک چیز ایڈ کر دوں ادھر, کہ یہ جن سیکٹرز کی ابھی انہوں نے بات کی ہے ان میں سے کوئی سبسڈی تو مانگ ہی نہیں رہا. وہ تو جو چیزیں مانگ رہے ہیں آپ پہلے وہ تو سن لینا کہ ایگزیکٹلی رائٹ, خاص طور پہ آئی ٹی تو بالکل نہیں مان رہا. عزیر یونس صاحب بتائیے, اللہ تعالیٰ موقع آپ کو دے تو کین یو چارٹ اے وے آؤٹ ہے پاکستان کے لیے, یہ ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کے لیے ایک راستہ تجویز کرنا ہوگا نا پہلے, پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے نا. ایک ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے, پلان کرنا ہے, راستہ بنانا ہے, پھر کہیں آگے بڑھیں گے. وہ راستہ کیا ہو سکتا ہے پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ سے نکالنے کا؟ جی کامران صاحب, بات ظفر صاحب اور خرم کی آگے بڑھاتے ہوئے میں اگزامپل دے دیتا ہوں, کیونکہ ظفر صاحب نے پروڈکشن لنکڈ انسینٹیوز کی بات کی, تو پڑوس میں ہی بھارت نے رول آؤٹ کیا ہے الیکٹرانکس کے لیے, ٹوائز کے لیے اور سیکٹرز کے لیے پروڈکشن لنکڈ انسینٹیوز. یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ پچھلے 5 سالوں کے اندر اب بھارت کا 6 سے 8% جو ایکسپورٹ ہوتا ہے, سعودی عرب ایک ملک آپ کو صرف اگزامپل دے رہا ہوں, 6 سے 8% صرف گاڑیوں کا ایکسپورٹ ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے پروڈکشن لنکڈ انسینٹیوز دے کے پرفارمنس لنک کی کہ آپ کو سبسڈی اور مراعات ملیں گے لیکن آپ ایکسپورٹ کر کے دکھائیں. تو پاکستان میں اس کی ضرورت ہے. ہمارا جو زراعت کا سیکٹر ہے اس پہ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے. آپ نے وہاں پہ جیسے ہم ٹیوب ویل پہ سبسڈی دیتے ہیں پاکستان میں, اس سبسڈی کو ہٹا کے ماڈرنائزیشن, ڈرپ اریگیشن, سیڈ ماڈرنائزیشن, ان چیزوں پہ آپ نے ڈالنا ہے. اگین ہم گوادر پہ بات کرتے ہیں, گوادر میں نیا پاور پلانٹ لگے گا, ریفائنری لگے گی. نہیں, گوادر کو اس کی ضرورت نہیں. گوادر کی جو کور انڈسٹری ہے وہ فشریز ہے. آپ فشریز کو ماڈرنائز کریں, آپ گلف میں اربوں ڈالر سال کے کما سکتے ہیں ایکسپورٹ کر کے, صرف اپنا پریمیم کوالٹی سی فوڈ اگر آپ وہاں کے مچھروں کے اوپر انویسٹ کریں. لیکن یہ بورنگ چیزیں ہیں. آپ نے خواتین کو ورک فورس میں لانا ہے, آپ خواتین کو زیرو بیلنس بینک اکاؤنٹس کھول کے دیں اور ان کے لیے بزنس اور بینک اکاؤنٹ کھولنا آسان کریں, تو کام ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے ملک میں بجلی مہنگی ہے, دنیا بھر میں ایک ریولوشن آ رہا ہے ڈی سینٹرلائز سولر اور رینیوبل انرجی کا, آپ اس کو پروموٹ کریں تاکہ جو گریڈ کی جو انیفیشنسیز ہے اس سے ہٹ کے لوگ آگے بجلی کو ایکسیس ممکن بنا سکیں. اگین چیزیں کرنے کو بہت ہیں. پاکستان کا جو میں پھر ریپیٹ کروں گا, کور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب ہم سٹیٹس کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہی لوگ جنہوں نے بینیفٹ کیا ہے اسٹیٹس کو سے, جنہوں نے اربوں روپے بنائے ہیں اسٹیٹس کو سے, جنہوں نے مراد لے کے اپنی کوٹھیاں بنائی ہیں, ہم انہی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہی ریفارم کریں گے اسٹیٹس کو. یہ کام ہو نہیں سکتا کیونکہ اسٹیٹس کو کا بینیفیشری کبھی خود اس کو چینج نہیں کرتا جب تک کہ باہر سے اس کے اوپر پریشر نہ ہو, کوئی اور آ کے نہ کرے. تو لرننگ کی ضرورت ہے پاکستان میں. دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے, دیر از اے ٹیکنالوجی کنورجنس ہیپننگ. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ کنورجنس بڑا رسک ہے, میرے نزدیک پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے, کیونکہ اس سے ہم لیپ فراگ کر سکتے ہیں آگے. لیکن اگین اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں جو کانورزیشن ہو وہ ایکچوئل ڈیٹا پہ ہو, لرننگز پہ ہو, دنیا کے ایگزامپلس پہ ہو. اس بات پہ نہ ہو کہ آج ڈالر 250 کا ہو جائے گا, کل ہم جو ہے انٹرسٹ ریٹ 16% پہ لے جائیں گے, سود حرام ہے. جب تک یہ باتیں چلتی رہیں گی پاکستان کی ایلیٹ کلاس کے اندر, ملک کا کچھ نہیں ہونا. ایگزیکٹلی رائٹ ہے. ایک اور ایلیمنٹ دیکھتے ہیں, ایک اور اینگل سے ہم اس سے, کیونکہ قرضوں کی بات کر رہے ہیں. ظفر مسعود صاحب ذرا روشنی ڈالیے, جیو اسٹریٹجک جو امپلیکیشنز ہوتی ہیں اس پہ تھوڑی نگاہ ڈالیں, کیونکہ پاکستان کا بیرونی قرضہ ایک جانب 28 ارب ڈالر چین کا قرضہ سی پیک کے تحت, دوسری جانب ویسٹرن انفلوئنسڈ, امریکن انفلوئنسڈ ملٹی لیٹرل ایجنسیز, IMF, ورلڈ بینک, دوسرے ایشین بینک, یہ تمام ملک, اور پھر ظاہر ہے کہ ایک جانب یہ چین اور ایک جانب یہ امریکہ. یہ جیو اسٹریٹجک جو امپلیکیشنز ہیں یا اس کو جو کس طریقے سے پلے آؤٹ کیا جا سکتا ہے, اس پہ نگاہ ڈالے, معیشت پہ اور پھر ہمارے قرضوں کے معاملات پہ. جی کامران بھائی, میں ایکچولی اس پہ ایک پوائنٹ یہ کہنا چاہ رہا تھا, تھوڑا سا سٹیپ بیک کر کے, کہ آپ نے جو 60s کی دہائی کی بات کی, جو پولیٹکس ہے اور اکنامکس ہے, دے آر بوزم بڈیز, ان کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے. تو اگر 60s کی دہائی میں ہم نے گرو کیا بھی تھا تو ہم پولیٹیکلی بڑے فریجائل ہو گئے تھے.
ناؤ آپ کے ایک سوال سے لنک کرتے ہوئے جو ہماری اس وقت کی سچویشن ہے اس میں یہ بہت ہی ٹرکی سچویشن میں ہم بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 30% جو ڈیٹ ہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں وہ چائنا کے پاس سے ہے جو ہمارا بہت بڑا الائے ہے، اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں اس سچویشن کے اندر. تقریباً تمام ایمرجنگ مارکیٹ جو ہیں وہ سملر سچویشن جو ہیں وہ فالو کر رہی ہیں، کنفرنٹڈ ود دا سملر سچویشن. فار ایگزامپل اس وقت 38 کنٹریز ورلڈ بینک کے حساب سے وہ ہیں کہ جو کہ ساورن رسک رن کر رہی ہیں آف ڈیفالٹ. ان 38 کنٹریز میں سے سنگل لارجسٹ لینڈر جو ہے وہ چائنا ہے جس کا ڈیٹ جو ہے وہ، اور 56 کنٹریز میں چائنا کا ڈیٹ جو ہے وہ 10% اینڈ ابو ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے یہ ہمارے اکیلے کا نہیں ہے بلکہ پوری ایمرجنگ مارکیٹ کا پرابلم ہے، اور اس پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ ساری ایمرجنگ مارکیٹ جو ہے وہ کائنڈ آف اسٹک ود دیم. دا گڈ نیوز از کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چائنا ہیز کم اراؤنڈ ان دا کیس آف سری لنکا اینڈ زامبیا اینڈ گھانا. تو دیر فور ہمارے لیے ایک رے آف ہوپ یہ ضرور ہے کہ ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ وی شوڈ بی ایبل ٹو فائنڈ سم کائنڈ آف سولوشن ٹو دس جو یہ ایک پولرائزیشن ہوئی بھی ہے، اکنامک پولرائزیشن اور پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی بھی ہے، اس کو ہم کسی طرح اپنے انٹرسٹ میں لا سکیں. خرم صاحب بتائیے جیو اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہماری اکانومی پہ، ہمارے جو ہماری ڈیٹ ٹریپ ہے ان پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک جانب چائنا ہے، سی پیک ہے، اس کا اپنا جیسے کہ بھی ظفر مسعود نے کہا 1/3 ان کا ہے ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ، اور پھر ہمارا جو ہے ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں جو ویسٹرن انفلوئنسڈ ہیں، امریکن انفلوئنسڈ ہیں. ایک جانب ہم چین کے بلاک میں ہیں، دوسری جانب امریکہ کے جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پتہ نہیں چین کے کتنے ہیں اور امریکہ کے کتنے ہیں. اس کیفیت نے ہمارے کتنا کمپلیکیٹ کیا ہے ہماری اکانومی کو اور ہمارے یہ جو ڈیٹ ٹریپ ہے معاملات ان کو. یہ کمپلیکیٹ تو کیا ہے کامران صاحب، لیکن آئی ڈونٹ تھنک، جیسے ظفر صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں، تمام سینکڑوں کے حساب سے ملک ہیں پوری دنیا میں جو اس سچویشن کے بیچ میں آئے، اور کافی حد تک مجبوری بھی تھی. گریٹ فائنینشیل کرائسس کے بعد جتنے ملک ہیں جنہوں نے چین سے لونز لیے ہیں، یہ وہی ملک ہیں جن کو اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا اپنی اکانومی کو واپس ریوائیو کرنے کے لیے، اور ان دنوں میں صرف ایک ہی پھر جگہ رہ گئی تھی جہاں سے آپ کو لونز مل رہے تھے، اور خاص طور پہ اس سائز میں، اس تعداد میں کہ آپ کوئی میگا پروجیکٹس وغیرہ چلا سکیں. تو انہوں نے پھر لیے وہ لونز. اس کی وجہ سے کمپلیکیٹ تو ہوئی ہے پاکستان کی سچویشن، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی حل مل ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، وہ آئی تھنک بائی کمپیریزن ٹو مینی ادر کنٹریز، بائی کمپیریزن ٹو کینیا یا گھانا یا زامبیا یا سری لنکا، ان سے تو بہتر ہی ہیں. اینڈ آئی تھنک جو چینلز آف کمیونیکیشن پاکستان کے پاس ہیں ان سے زیادہ ہیں. آئی تھنک جو انڈرسٹینڈنگ ان دونوں ملکوں کے درمیان ہے وہ بھی ان ملکوں سے بہتر ہے. پاکستان ایک امیجیٹ نیبر ہے چائنا کا، ان لائک باقی جتنے ملک ہیں. تو کافی حد تک پاکستان کے پاس ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ چائنا سے بات تو کر سکتے ہیں، اور ریسٹرکچرنگ کی تو بات ہی نہیں کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ اتنا بھی اگر ہم لوگ ان سے بات کرنے لگ جائیں کہ جو اینیول رول اوورز ہوتے ہیں ان کو اگر آپ اگلے 5 سال کے لیے رینیو کر لیں، جو ابھی ایک آلریڈی کیا ہے چائنیز نے، تو 1 جولائی میں انہوں نے 2 سال کے لیے اس کو آگے. ظفر مسعود صاحب آپ بینکر ہیں، یہ سارے ہم قرضوں کی بات کر رہے ہیں. اب بینکس تو ری اسکیجول اور ری شیڈیول اور یہ سب چیزیں تو بہت کرتے رہتے ہیں کہ، اور یہ بھی بینک ہی ہیں، جو چائنا کے کمرشل بینکس ہیں، ملٹی لیٹرل بینکس ہیں، یہ تمام. اور اگر مسئلے کا حل رول اوور ہے یا ری اسکیجولنگ ہے تو وہ کتنا اس میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے وہ معاملہ. پھر میں وزیر یونس صاحب سے بات کروں گا. جی دیکھیے کامران بھائی، میں ذرا کلیریفائی کر دوں. ری اسٹرکچرنگ اسینشلی جب آپ ورڈ یوز کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز ہیں. آبویسلی عزیر کو اور خرم کو تو بہت اچھی طرح ان کا اندازہ ہے، بٹ آپ کی جو آڈینس ہے اس کے لیے میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ری اسٹرکچرنگ جب ہم ٹپکلی بات کرتے ہیں تو ری اسٹرکچرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ڈیٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ رائٹ آف لینا ہے، کٹ لینا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ انٹرسٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی ریلیف دینا ہے. ری پروفائلنگ آن دی ادر ہینڈ از سم تھنگ کہ جہاں آپ بجائے کوئی اپنے پرنسپل اماؤنٹ پہ کٹ لیے ہوئے یا آپ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کٹ لیے ہوئے، آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ جہاں پر آپ کو وہ ریلیف مل جاتا ہے کیش فلو کے اوپر.
تو یہ جو پورا ہمارے پاس اسینشلی دیکھیں 3 کمپارٹمنٹلائز کروں گا میں ڈیٹ کو 3 حصوں میں. ایک تو پہلا آپ کے پاس کمرشل ڈیٹ ہے, دوسرا ملٹی لیٹرل کا ڈیٹ ہے, اور تیسرا جو ہے وہ بائی لیٹرل کا ڈیٹ ہے. جو آپ کا کمرشل ڈیٹ ہے وہ تو ویسے بڑا چھوٹا سا اماؤنٹ ہے, اور اس میں جس طرح خرم فرما رہے تھے کہ رول اوور وہ بینک کرتے جائیں گے اور وہ آگے چلتے جائیں گے. بینکوں کے لیے, کمرشل بینکوں کے لیے رائٹ آف لینا جو ہے وہ امپاسبل ہے, کیونکہ وہ ایک فیڈوشری ہوتے ہیں جس کی رسپانسبلٹی کا وہ پیسے آگے رن کر رہے ہوتے ہیں. ملٹی لیٹرل جو ہیں وہ کبھی بھی ریسٹرکچرنگ نہیں کرتے, مگر وہ رول اوور پہ کمٹ کر لیتے ہیں. بائی لیٹرل جو ہیں وہ ریسٹرکچرنگ پہ کمٹ کرتے ہیں, بٹ اس پہ بھی ٹرینڈ یہ آ گیا کہ وہ ری پروفائل کرنے کے لیے بہت زیادہ اوپن ہوتے ہیں. سو تینوں کا ڈفرینٹ سولوشن ہے, اور تینوں کا سولوشن ہمارے پاس ہے جو ہم فیچ کر سکتے ہیں. تو یہ بہرحال اب آئے ہم اس طرف کہ اب ہم آئے اس طرف. عزیر یونس صاحب, یہ آپ نے سن لیا, اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں حالات کو اس جنجال سے, اس دلدل سے پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ کے نکالنے کے لیے. تو ہم اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک وے آؤٹ ہے, وہ وے آؤٹ یہ ہے کہ ہم ان قرضوں کو ری اسکیجول کرنے کے لیے ری نیگوشیٹ کریں یا اس کو ریسٹرکچر کریں, جو بھی اس کے لیے جو بھی اس کی کیٹیگریز ہے اس میں کسی کو اپلائی کریں, اور ہمارے سامنے ایک پلان ہو جس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکیں, ٹھوس معاشی پلان. آپ کے نزدیک ڈوبل ہے یہ معاملہ کہ اگر اب ہمیں تہیہ کر لیں, اپنی قوم پوری ہم تہیہ کر لیں کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے, اور اس کے لیے ایک ٹھوس معاشی پلان, مگر اس کے ساتھ ساتھ ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل اور جو ہمارے کمرشل لونز ہیں ان کو ہمیں سم ہاؤ ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں ڈویبل بالکل ہے, اور ڈویبل اٹس میٹر آف منتھس اف ناٹ ایئرز, جس میں یہ جو ہے اورینٹیشن بدلی جا سکتی ہے پاکستان کی معیشت کی. پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک کریڈیبل روڈ میپ دینا ہے, اور آپ نے اپوائنٹمنٹ ایسے لوگوں کی کرنی ہے جس کو نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بین الاقوامی اداروں کے اندر جو ہے رسپیکٹ کیا جائے کہ یار یہ ٹیم جو ہے کیپیبل لوگوں کی ہیں, دے نو واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نیگوشیٹ نہیں کریں گے. تو وہ جب آپ کریں گے اور روڈ میپ دیں گے تو ایک طرح سے بائی لیٹرل, ملٹی لیٹرل, کمرشل سائڈ تینوں جگہوں پہ کانفیڈنس آئے گا کہ پاکستان از فائنلی گیٹنگ اٹس ایکٹ ٹوگیدر. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو اندرونی روڈ میپ جس پہ ہم نے بات کی, ریفارمز کی ضرورت ہے, سب سے بڑا اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے تھرو انسینٹیوز, ڈنڈا تو کام نہیں کیا پاکستان میں, ہماری تاریخ موجود ہے, تھرو انسینٹیوز آپ نے فارملائزیشن آف دا اکانومی کرنی ہے. ڈاکٹر علی کمال کا ایک پیپر ہے تھوڑے ٹائم پہلے آیا تھا جس پہ وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو انفارمل اکانومی ہے وہ تقریباً 80% ہے جی ڈی پی کا. تو اگر آپ فارملائزیشن کی طرف جائیں گے تو ایک طرح سے آپ کا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا مسئلہ جو چل رہا ہے وہ سالو ہو جائے گا بائی فارملائزنگ یور اکانومی ایز ویل. اس سے پھر ٹیکس کلیکشن اور فسکل ڈیفیسٹ جس پہ ظفر صاحب نے آلریڈی بات کر لی اس پروگرام کے اندر. تو اصل جو وہ ہے کہ کیا پاکستان کی رولنگ کلاس اندرونی طور پہ اور بیرونی طور پہ بتا سکے گی کریڈبلی کہ ہم نے صحیح سبق سیکھے ہیں, وی آر اباؤٹ ٹو ٹرن اے کارنر, ہمارے پاس روڈ میپ ہے, اور اس روڈ میپ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ پرانے چہرے نہیں ہیں جنہوں نے یہ پرابلم انیشلی کریٹ کیا, جن کی پالیسیز نے, ہم آگے جانا چاہتے ہیں. تو میرا ماننا یہ اس کی وجہ سے جو کمپلیکیٹڈ ریسٹرکچرنگ یا ری پروفائلنگ کا پروسیس ہے وہ بھی ریزالو ہو جائے گا, کانورزیشن آگے بڑھے گی. آئی ایم ایف آلریڈی ریڈی ہے پاکستان کو اگلا پروگرام دینے کے لیے اگر آپ روڈ میپ دیتے ہیں. اینڈ اگین ہمیں سوچنا ہوگا ایز پاکستانیز کہ پاکستان کے لوگوں کی فلاح کے لیے ہم نے کس طرح اکانومی کو ریفارم کرنا ہے. جب یہ کانورزیشن فرنٹ اینڈ سینٹر ہوگی تو میرے نزدیک باقی سارے مسائل خود ہی ریزالو ہونا شروع ہو جائیں گے, اور یہ اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے پاکستان کی معاشی مشکلات کو سالو کرنا. تھینک یو سو مچ انڈیڈ, بہت بہت شکریہ محترم ظفر مسعود صاحب, محترم خرم حسین صاحب, محترم عزیر یونس صاحب. کوشش کی ہے ہم نے کہ اس جنجال کو, اس پاکستان کی معاشی دلدل کے حوالے سے, ڈیٹ ٹریپ کو, جو قرضوں کا جنجال ہے, اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کیفیت رکھیں اور اس کا علاج تجویز کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام کے اختتام ہوتا ہے. قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو سیریز کے ایک آئندہ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ و ناصر.